जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार DM। मेरा ताल्लुक दहकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से। रात के इस खूबसूरत पहर में जो फेसबुक नाज़रीन हम देख रहे हैं उन सभी को मेरा सलाम, और स्पेशली काशिफ शहजाद खान साहब को जो मेरा गेस्ट है उसको मैं सलाम कहूँगा और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर वेलकम कहूँगा। काशिफ साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेहनती हैं, मेहनत करते हैं अपने काम से, और सोशल वर्कर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। मैं मजीद उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी सुनूंगा। जी काशिफ साहब, आपका क्या तारुफ है जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं या ऐसे आपको देख रहे हैं? आप अपना सब तारुफ करा दें। आपका पूरा नाम क्या है, आप क्या करते हैं, एजा क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ शहजाद खान। मैं जो है जनूबी पंजाब के एक पसमानदा गांव में रहता हूं जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, तहसील बुरेवाला। क्वालिफिकेशन जो है मेरी ग्रेजुएशन है। काम जो है वो मैं मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का काम करता हूँ। फ्लोरिंग के रिलेटेड किसी भी किस्म के फ्लोर हो, सब फ्लोरिंग का काम करता हूँ। और इसके अलावा जो है एक अदद यूट्यूब चैनल भी है, बल्कि 2 यूट्यूब चैनल है, एक फ्लोर पॉलिशिंग के लिए और एक सोशल वर्क के लिए। तो सोशल वर्कर भी हूँ। तो ये मेरा तारुफ है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा अपना तारुफ कराया। अच्छा ये बताएं, आपकी जो बेसिक तालीम है आपने कहाँ से हासिल की और उस दौरान आपको कोई ऐसी मुश्किलात आई हो? थोड़ा सा अपना तालीम के बारे में मुझे बता दें। जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी, वो तो मैंने अपने गांव से ली। जो मेरे हाई एजुकेशन है वो मैंने जो है वो अपने करीबी जो गांव है उनसे, मिडिल स्कूलिंग भी वहीं हुई। और फिर जो ग्रेजुएशन है वो मैंने अपने शहर के जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से की। तो इस दौरान इतना कोई ख़ास हम अमीर नहीं थे, कोई ख़ास पैसे भी नहीं होते थे, बस मेरे अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे। तो काफ़ी मुश्किलात आती हैं एजुकेशन में जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। तो उसमें मुझे, जब मैं मिडिल में था तो मेरी वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है वो फट गया था ना। तो अब अब्बू के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मुझे यूनिफॉर्म लेके दें। और मैं जो घर के ड्रेस वगैरह होता था, जो कपड़े हम कैजुअल पहनते हैं वो पहन के जाता था। आगे मुझे टीचर मारते थे ना कि आप विदाउट यूनिफॉर्म क्यों आए। फिर मैंने उसमें स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे टीचर मारते थे। मैं आराम से, अब वालिद इन चीज़ों को समझते नहीं थे ना। मैं जाता था यहाँ से, और एक हमारी बस्ती होती थी दूर दराज, वहाँ मेरे दादी और दादा अब्बू रहते थे। मैं यहाँ से निकलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाके मैं बैठ जाता था। तो मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं सारा दिन वहाँ बैठा रहता था। मुझे पता था स्कूल जाऊँगा तो मारेंगे। फिर मेरी वालदा जो है वो हमारे इलाके में कपास वगैरह लगती थी तो वो चुनती थी। उन्होंने वो चुनती रही, थोड़ी थोड़ी जमा होती रही। और वो ज़ाहिर थोड़ी रख लेते हैं, थोड़ी आपको देते हैं जिनकी आप चुनते हैं। तो वो इकट्ठी करती रही, तो फिर उन्होंने मेरे लिए यूनिफॉर्म खरीदा। तो फिर मैं 15-20 दिन बाद स्कूल गया। 15-20 दिन में इकट्ठा नहीं जा सका स्कूल। ये भी है इस तरह, और काफ़ी सारी, कभी बुक्स ना होना, कभी कभी स्टेशनरी ना होना, इस तरह के मसाइल रहे काफ़ी। फिर जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा जो गोल था, जो मैं चाहता था मैं PhD हिस्ट्री में करूँगा। तो मैंने मतलब MA करना था। MA के बाद मैंने MPhil करना था, फिर मैं PhD करना चाहता था। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उस पे जो है मैं वो PhD करना चाहता था हिस्ट्री में। तो लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। मैंने ये भी फील किया था कि मेरे वालिद जो है वो मुझे बोझ समझते हैं, और इवन वो ऐसे भी कहते थे कि आपको पढ़ाना लिखाना कोई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, तो आपको पढ़ाने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो
इस तरह का उनका था वो। तो वो मैं तो समझता था कि ज़ाहिर है ये वालिदैन का ही होता है फ़र्ज, तो लेकिन वो उनके ये वर्डिंग थी कि आपको पढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह करके मैं चलो ग्रेजुएशन तो कर गया। फिर जब मैंने देखा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता, फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ना। मैंने कहा बस ज़रूरत ही नहीं है अब क्या पढ़ना है, जब मेरे वालिद जो है खर्चा ही नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसे जलील होने से तो बेहतर है एजुकेशन ही स्टॉप कर दी जाए, काफ़ी हो गया। फिर मैंने उनका काम वगैरह ज्वाइन कर लिया, मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग वगैरह। ये तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया था 2003 में, जब मैं मिडिल मिडिल में था, लेकिन तब वो पार्ट टाइम था, सिर्फ गर्मी की छुट्टियां और संडे को, और अगर कोई और छुट्टी हो जानी तो तब जाना। लेकिन 2010 में जब ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, फिर तो कांस्टेंट ये काम करता रहा। तो ये स्ट्रगल आई, ये मुश्किल फेस करनी पड़ी थी मेरे जो मेरा एजुकेशनल का जो कैरियर है इसमें। और भी काफ़ी मसाइल थे, मतलब मुझे वो कॉलेज जाता होता था या स्कूल, तो बच्चों को ज़ाहिर होमवर्क मिलता है इतना ज़्यादा, जो उन्होंने मंडे को चेक करवाना होता है, लिखना होता है, याद करना होता है। तो वो संडे को जब वालिद काम पे लेके जाते थे तो वो मंडे को बहुत मुश्किल होती थी हमारे लिए, टेस्ट तैयार करने और वो करना। हमारा दिल ही नहीं करता था फिर, यार क्या जाना है, आता तो है कुछ नहीं, ना टेस्ट तैयार किया, सारा दिन काम करते रहे थके आए। वो बड़ा मुश्किल होता था, फिर तकलीफ दे भी होता था यार, हफ्ते बाद चलो एक छुट्टी भी नहीं मिलती, ये भी कोई फायदा नहीं, ये भी कोई जिंदगी है। तो ये था। और कॉलेज में होता था तो कॉलेज के पीरियड्स वगैरह ख़त्म हो जाते थे कभी शायद 1:30-2 बजे। तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपने कॉलेज ख़त्म करके सीधा काम पे आ जाना है। अब यूनिफॉर्म होना, ब्लैक पेंट होनी, और ये काम में काफ़ी सारा डस्टिंग होती है, और ब्लैक कलर तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, वो वैसे भी इतना मलबा वगैरह और स्लरी वगैरह बनती है, वो छींटे पड़ जाने, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाना, थक भी जाना। सुबह फिर कॉलेज जाने को दिल ही न करना कि यार यूनिफॉर्म भी ख़राब है, ये भी है, इतना मुसीबत है, थके हुए भी है, तो वो भी बड़ा मुश्किल, दिल नहीं लगता था। फिर एजुकेशन में मेरा दिल लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या था मुझे, और भी काफ़ी सारे इमोशनल प्रॉब्लम भी थे। पढ़ने को दिल नहीं करता था, बस कॉलेज जाता था, बेटर रहता था, क्लासेस बंक करता था, कभी पढ़ ली कोई क्लास, कभी ग्राउंड में बैठ रहा बस चुप करके, ऐसे ही गौर फिक्र करता रहता था चीज़ों पे, बस कुछ भी थॉट्स आ गई उन पे मैं वो ऐसे काम करता रहता था। एजुकेशन में मेरा दिल नहीं लगता था, पढ़ने लिखने में। तो फिर मैं मूवीज़ वाली साइड पर चला गया, मूवीज़ देखना मैंने, म्यूज़िक वगैरह सुनना, कॉलेज आना, लेकिन 1-2 पीरियड पढ़ लेना, फिर कहीं कैफ़े में चला जाना, वहाँ जाके मूवीज़ देखना और मूवीज़ देख के आ जाना। और फिर जो मेरा एग्ज़ाम थे, जब एग्ज़ाम होते थे तो तब भी कभी कभी मैं काम पे होता था। इवन एक दिन मेरा इस्लामिक स्टडी का एग्ज़ाम था, दिन को 12-1 बजे। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले तक मैं मशीन चलाता रहा। 15 मिनट जब रह गए तब मैं जल्दी से वो मैंने किया कि मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ। तो मैं उस दिन मतलब मैं काम भी करता रहा और जाके मैंने पेपर भी दिया। तो ये था बड़ा। और फिर मैं जब वो टाइम रह गया था ना 10-15 मिनट, मैंने कहा आज जाता ही नहीं हूँ, बस छोड़ देता हूँ, पेपर स्किप करता हूँ, कंपार्ट आ जाएगी, कुछ नहीं होता। फिर सोचा यार दे ही देता हूँ, शायद कुछ बन जाए। दे दिया तो पास तो हो गया, लेकिन ऐसा हो गया था कि मैंने कहा अब 10 मिनट रह गए हैं, अब पैदल कैसे जाऊंगा, पेपर शुरू हो चुका होगा, तो आज छोड़ते हैं। लेकिन वो मैं छोड़ देता तो मैं ग्रेजुएशन ना कर सकता, वो मेरा सेकंड ईयर का था, तो शायद कंपार्ट आती तो मेरे लिए क्लियर करना मुश्किल होता। तो चलो वो मैंने दिया। और सम टाइम ऐसे भी हुआ, मैं इतना फिर वो हो गया था कि क्वालिफिकेशन कैरियर तो कोई इतना खास है नहीं, एकेडमिक कैरियर इतना अच्छा नहीं है, तो चिल करते हैं, मूवीज देखता, सॉन्ग सुनता सुकून से। जिस दिन एग्जाम होना होता था, कभी कभी 2 बजे टाइम होता था या 1 बजे, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल 1 बजे है तो 12:30 तक, 12:40 तक गाने सुनते रहना, जाके एग्जाम दे देना। दूसरे मेरे साथी जो होते थे वो रट्टा लगा रहे हैं, लट्टा लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबी कीड़े बने हुए हैं। मैंने सुकून से म्यूजिक सुनना, 1-2 मूवीज देखना, मूवीज देख के जाके पेपर दे देना और अपना देखना, क्लियर मौजे।
پھر جب گریجویشن میں پہنچا BA میں تو مجھے انگلش کا کوئی اتنی آتی نہیں تھی بالکل ہی, اتنا ٹف سبجیکٹ مجھے لگتا تھا پہلے, حالانکہ میری انگلش اچھی تھی, میں ریڈنگ کر سکتا تھا, مجھے کچھ اتنا سمجھ بھی نہیں آتا تھا. یہاں چیزیں یاد کرنے میں مجھے کوئی بچپن سے ہی پرابلم ہے, مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی, مطلب جیسے رٹا لگا کے آپ یاد کر لیتے, میں نہیں کر سکتا, مجھے ایسے کوئی نیچرلی پرابلم ہے اس چیز میں کہ آپ سمری کہیں یا ایسے کہیں آپ یاد کریں تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے. اب ریڈنگ میں کر سکتا تھا, اب مجھے ایسے سمری اور اپلیکیشنز وغیرہ یہ یاد نہیں ہوتی. اب انہی کے نمبر ہوتے ہیں, ایسے وغیرہ کے 20 نمبر ہیں, سمری کے 10-15 ہوتے ہیں, انہی سے مل کے وہ 100 نمبر بنتے ہیں. اب مجھے ہوتا تھا ریڈنگ تو میں کر سکتا ہوں, تو لکھنا تو یاد کر کے ہی ہے نا. تو BA میں یہاں میں آگے پھنس گیا. اب BA کی انگلش اتنی ٹف ہے کہ BZU کی, کہ یہاں ہی سارے سب کا گریجویشن یہیں سے اڑتا ہے. آپ گریجویشن جو نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہی ہے, BA کی انگلش ہے, اور سب ایزیلی ہو جاتا ہے. اب میں نے دیکھا پہلے جب وہ زیادہ جمع ہوتا رہتا ہے مواد, میں دیکھتا سلیبس کلیئر نہیں ہو رہا, کور نہیں ہو رہا مجھ سے, ڈپریشن میں بھی چلا گیا کہ یار یہ بنے گا کیا تیرا, بھی یہ تو نہیں ہوگا, انگلش تو بالکل نہیں پاس کر سکتا. مطلب 10 دن رہ گئے, 15 دن, اوور برڈن ہو گیا, ڈپریشن آ گیا, انگزائٹی آنا شروع ہو گئی کہ اب 15 دن میں کیا ہو سکتا ہے, اب تو ممکن نہیں ہے, تو انگلش میں جائے گا پکا. تو 15 دن میں کیا یاد کروں, پھر رکھ دیتا تھا, تھک جاتا تھا, ٹینس ہو جاتا تھا, بہت زیادہ پریشر تھا, بہت زیادہ ایگزام کا. ایسے سوچے یار کچھ کرتے ہیں, ایک رات بیٹھ گیا, ساری رات پوری بک کی ریڈنگ کر دی, پوری بک کی پیج 1 سے سٹارٹ کی, اور صبح تک جو ہے وہ ساری ختم کر لی, اور گرامر وغیرہ بھی اسی طرح دیکھ لی. اب گیا جب ایگزام دینے, تو مجھے اب اتنا کانفیڈینس تھا کہ اب وہ جہاں سے کوشچن آ رہا تھا مجھے یہ پتا تھا یہ میں نے پڑھا ضرور ہے. اب ہوتا ہے نا, مطلب آپ نے سلیبس کور نہ کیا ہو, آپ نے فار ایگزامپل 4 لیسن کیے ہوں, 5 کیے ہوں, تو جو ان سے باہر کوشچن آئے گا وہ آپ کو پرابلم کرے گا, آپ کو ہوگا یہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. تو میرے لیے وہ آسان تھا کہ مجھے اب یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جہاں سے بھی اگر وہ آخری پیج سے بھی آ رہا تھا نا کوشچن, مجھے پتا تھا یہ میں نے رات پڑھ لیا ہے سارا. اب یہ چیز میرا کانفیڈینس لیول اس چیز نے میرا اپ کیا ہوا تھا, حالانکہ پیپر مشکل آیا تھا لیکن لیول اتنا اچھا تھا کہ جو بھی سوال تھے 10, اب مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں سے آؤٹ آف سلیبس نہیں آیا کوئی بھی کوشچن, تو میں سارا پڑھ چکا تھا. اب مجھے وہ کچھ یاد نہیں تھا, مجھے اب انگلش تھوڑا سال پڑھ کے ساتھ تک آ گئی تھی کہ میں اس کا اسکیچ بناتا تھا پہلے پنجابی میں اپنے ذہن میں, اور پھر اس کو اپنی زبان میں سمپل انگلش میں یا جیسے بھی ہے لکھ دیتا تھا. اب ایسے ایک ایسے آ گیا ادھر آور ایگزامینیشن سسٹم, اسی پہ میں نے اپنا وہ لکھ دیا سارا جو میں نے, کہ میں پورا 2 سال پڑھتا نہیں رہا, میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا انگلش کا, تو سسٹم دیکھے میں سسٹم کو چیٹ کر جاؤں گا, مجھے پتا ہے کہ میں ایک رات میں نے پڑھا ہے اور میں اسی سے پاس کر جاؤں گا, مجھے پتا ہے کہ سسٹم کو چیٹ کیسے کرتے ہیں. میں نے اسی میں وہ سارا کچھ لکھتا گیا کہ 2 سال پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, بس آپ ایک رات ہی بیٹھ کے پڑھ لیں اور صبح وہی آپ کلیئر کر جائیں گے چیزیں. اس ایسے میں نے وہ لکھ دیا سارا ہی, اپنے جو میری تھاٹس تھی, جو میرے ویوز تھے وہ میں نے لکھ دیے. وہ تو میں نے کہا چلو شکر ہے, کوئی 20 میں سے 15 نمبر تو دے ہی دے گا نا, تو وہ میں نے 1-2 پیج پہ کافی لکھ دیا. اور پھر اسی طرح اور بھی چیزیں جو ہے میں نے جو کوشچن تھے ان کو بھی میں بک کی بجائے, کاپی کرنے کے بجائے, جو وہاں آنسر لکھے ہوتے اپنے دماغ سے آنسر دیتا گیا ان کے, انگلش اس کی بنا کے, اور میں نے دیکھا میں جب رزلٹ آیا تو میری انگلش کلیئر تھی. یہ BA کی انگلش جو لوگ 4 اٹمپٹ کر کے بھی وہ نہیں کر سکتے, 4-5 سال بھی, وہ میں نے ایک رات میں کی ہے. تو یہ میرا سفر ہے میرے ایجوکیشن کا. ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا آپ کا سفر سن کر اور دکھ بھری داستان بھی سن کر. چلو ٹھیک ہے, ابھی ہم دکھ بھری داستان کو چھوڑتے ہیں, ابھی آپ کے کام کے حوالے سے آتے ہیں. اچھا, آپ ماربل کا کام کرتے ہیں, یہ سیکھنے میں آپ کو کوئی پرابلم ہوا ہو, یا ابھی آپ یہاں سے خوش ہیں ماربل میں, مطلب آپ کی انکم بھی اچھی ہے اور آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے, اور ابھی ٹیم بھی ہے آپ کے ساتھ, تو اس حوالے سے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. سیکھنے میں سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بہت ایزیلی سیکھا ہے.
شاید اتنا فاسٹ تو میں کچھ بھی میں نے نہ سیکھا ہو یا اور کوئی بھی نہ سیکھ سکے. میں ہیلپر کے طور پہ گیا تھا. میرے والد مجھے لے کے گئے تھے کہ تم گرمی کی چھٹیاں گھر میں تو تم کوئی کام تو کرتے نہیں ہو, تو ان کے ساتھ ہیلپ, کاریگروں کے ساتھ ہیلپ کیا کرو, پانی وغیرہ ڈالنا مشین میں, صفائی کرنی, بس یہ ساری چیزیں کرنی. میں 2 دن اس کو دیکھتا رہا کاریگر کو کہ یہ کیا کر رہا ہے. دوسرے تیسرے دن میں نے مشین پکڑ لی تھی اور میں نے چلانا شروع کر دیا. مجھے وہ آ گیا سارا. حالانکہ میری جان بہت تھوڑی تھی, مشین بہت وزنی ہوتی ہے, تقریباً 150 kg کی ہوتی ہے مشین. تو جب میں کتنے سال کا تھا, 2003, 16 سال کا تھا میں. 16 سال. میری باڈی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی, بہت ویک تھا میں. اب تو میں بہتر ہو گیا ہوں, بہت ویک تھا. مجھ سے مشین نہیں اٹھائی جاتی تھی, مشکل ہوتا تھا. اتنی طاقت بھی نہیں تھی میرے جسم میں کہ میں مشین اٹھا سکوں. تو بس اسی طرح جو ہے میں نے شروع کیا, لیکن میں 3-4 دن میں کام سیکھ گیا تھا. اچھا, ابھی ماشاء اللہ آپ کی کتنی مطلب ارننگ ہو جاتی ہے, مطلب صحیح ہو جاتی ہے, یا ابھی آپ کی کتنی ٹیم ہے, ابھی آپ خود کاریگر ہیں, کیسے پلاننگ ہے, کیسے کام کرتے ہیں آپ؟ میں نے جو اب میں اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہوں, ابھی میں نے اسٹارٹ لیا. ابھی کبھی کبھی مجھے کوئی کام ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. پہلے میں والد صاحب کے ساتھ کرتا تھا, اب میں اپنا الگ سے کرتا ہوں. کبھی بیچ میں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے, تو اب ہم انکم کا کوئی وہ نہیں لگا سکتے, کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی انکم آ رہی ہے. تو اچھا کام ہے, اچھی پروفٹ آتی ہے. لیکن کیونکہ میں نے شروعات اس وقت کی ہیں, بہت مطلب انڈیپینڈنسی مجھے بہت لیٹ ملی ہے, تو اب میری شروعات ہو رہی ہیں. اب جا کے پتہ نہیں 5-10 سال میں جا کے میرا وہ نیٹورک بنے گا, میرا وہ برانڈ بنے گا, میرا وہ تعلق بنیں گے لوگوں کے ساتھ, پھر جا کے میرا وہ مین انکم. ابھی تو پھر مجھے کوئی اتنا خاص کوئی جانتا نہیں ہے, کسی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. میں نے ابھی جو ہے تقریباً 1-2 مہینے کہہ لیں کہ میں اپنا الگ سے کام شروع کر رہا ہوں. تو کبھی مل جاتا ہے کام, کبھی نہیں ملتا. اچھا, آپ کا ڈیلی ویجز کے حساب کتاب ہوتا ہے, یا پھر آپ دیہڑی, مطلب دیہڑی ایک ہو گئی, ایک دوسرا ہوتا ہے ٹھیکے پہ کام. تو ابھی آپ کیسے کام کرتے ہیں, مطلب کوئی ٹھیکے پہ یہ لیتے ہیں, فٹوں کا حساب ہوتا ہے, ڈیلی ویجز کا حساب ہوتا ہے, تھوڑا اس حوالے سے. یہ ٹھیکہ ہوتا ہے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے, تو اس حساب سے جو ہے اس کے چارجز ہوتے ہیں. اچھا, مطلب ایک روم ہے تو اس میں ایک کتنے دن لگتے ہیں, اور آپ کے پاس کتنی ٹیم ہو جب کام کرتا ہے؟ ایک مثال مشین چلانی ہوتی ہے, اور اس میں کیا کام ہوتا ہے, ہیلپر ہوتا ہے, تو کتنے بندے ہوتے ہیں, آپ مطلب ایک روم کو اچھا سا خوبصورت بنائیں. مشین چلانے کے لیے ایک بندہ کافی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ پانی بھی اسے نے ڈالنا ہے, صفائی بھی اس نے کرنی ہے, اور مشین بھی اسی نے چلانی ہے. اگر ہیلپر ہو تو کام کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. پھر کاریگر نے صرف جو ہے مشین ہی آپریٹ کرنی ہے, بس اس کو پانی بھی مل جائے گا, اس کو صفائی بھی مل جائے گی, سارا نظام ہو جائے گا. تو ایک کمرہ چاہے ایک بندہ ہو یا 2 بندے ہوں مشین پہ, تو 2 دن میں ہو جاتا ہے. 300 فٹ اس کی ایوریج ہوتی ہے ایک دن. 2 دن میں 300 فٹ ہوتا ہے, 300-400 فٹ. مطلب ابھی آپ اپنے کام سے خوش ہیں, مطمئن ہیں, یا ابھی آپ چاہتے ہیں کوئی اور کام کر لیں, یا گورنمنٹ کی کوئی جاب کے حوالے سے آپ نے کبھی اپلائی کیا ہو؟ گورنمنٹ کی جاب کے بارے میں تو میرا دماغ اس ڈیٹا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, بالکل ہی اس کے قریب ہی نہیں جاتا. اور کام کے بارے میں بھی میں سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اب مجھے اس کام سے جو ہے وہ عشق کی حد تک پیشن ہو, سوری, بہت پیشنیٹ ہوں میں اس کام کے لیے. میں پیشن سے کرتا ہوں, میں مطمئن رہتا ہوں, اور کافی انجوائے کرتا ہوں. اور اس سے مجھے لو ہو گیا, پتہ نہیں کیوں مجھے یہ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے. زیادہ ٹیکنالوجی کا اس میں کریڈٹ ہے, کہ پہلے شاید ایسا نہیں تھا, لیکن اب یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے. تو اب میرے لیے مشکل ہے کہ کوئی اور کام کرنا. اچھا, گورنمنٹ کی جانب سے آپ کیوں نہیں وہاں جانا چاہتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے خاص, یا کون سی وجہ ہے؟ اس کی یہ ہے کہ بزنس مائنڈ کا ذہن ہے, کہ جاب ہوگی تو وہ کوئی بھی نکال سکتا ہے کسی بھی ٹائم, وہ انسیکیور ہے.
اور اس میں جو ہے انکم وہ بھی لمیٹیڈ ہے اور فکسڈ ہے. وہ بڑھے گی تو اگر کچھ پرسنٹیج کے حساب سے بڑھتی ہے، جبکہ جو بزنس ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ مہینے میں کئی لاکھوں تک بھی کما سکتے ہیں. آپ جتنا زیادہ اسمارٹ ورک کریں گے، جتنا زیادہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے، اپنے دماغ میں آئیڈیاز لے کے آئیں گے، اتنا زیادہ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام میں آپ 2 لاکھ روپیہ پر مہینہ کما سکتے ہیں، 50,000. آپ 10 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کما سکتے ہیں، نو پرابلم. آپ 20 لاکھ بھی، لمٹ ہی نہیں ہے کوئی اس کی. اچھا، یوٹیوب کے آپ کے جو چینل ہے 2 ہیں، کون سے نام سے ہیں؟ اس میں کیا کنٹینٹ ہیں؟ کتنے سبسکرائبر ہیں؟ کتنے ویورس ہیں؟ اور ٹائم واچ کتنا ہے؟ تھوڑا سا حوالے سے بتا دیں. یوٹیوب پر جو پہلا مین چینل ہے وہ ہے فلور پالشنگ کے حوالے سے. اس کا نام ہے کلین اینڈ شائن فلور پالشنگ. اس پہ سارا جو ہے فلور پالشنگ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا ہے. سارے ویڈیوز میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹیوٹوریل بنائے ہوئے ہیں، سارے سٹیپس ماربل کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو بھی ایشو آتے ہیں ان پر ویڈیو بنائے ہوئے ہیں، ان کا حل کیا ہے، ماربل پالش کیسے کرتے ہیں. یہ بڑا شاندار یہ اس پہ کام کیا ہوا ہے. اور 52 کنٹریز میں جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے. بیسک انگلش میں شروع کیا تھا، پہلے انگلش میں شروع کیا تھا. تقریباً 550-600 ویڈیو، 550 ویڈیو انگلش میں ہے. اور پھر جب دیکھا کہ پاکستان سے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ پلیز اردو میں بنائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اردو میں بنانا شروع کیے ہیں. ابھی شاید کوئی 40-50 ویڈیو اردو میں ہو چکا ہے. اور انگلش کو اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے میں دوسری دنیا تک میری ریچ ہو جائے، مجھے لوگ جو ہے جانے اور میرے کام کو دیکھیں. اور کیونکہ مجھے پتا تھا پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، میں نے ڈھونڈ کے یہ نکالا ہوا تھا. اور میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا تھا جہاں یہ کام نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چلو انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو ہر ملک میں سمجھی جا سکتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. میں نے کہا چلو ان کو آسانی رہے گی اور میرے ساتھ انٹریکشن بھی آسان ہوگا. اور حالانکہ وہ سب ٹائٹل کے تھرو دیکھ سکتے تھے مجھے، لیکن میں نے مین لینگویج کو ہی ٹارگٹ کیا. اور میں نے کہا چلو اس سے میری انگلش بھی امپروو ہو جائے گی. تو پھر میں بناتا گیا. مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا. مجھے پوری دنیا سے، اٹلی سے بہت اچھا فیڈ بیک آیا، USA سے بہت اچھا فیڈ بیک آیا، UK سے، UAE سے، اور قطر، بحرین، سعودی عرب، اسرائیل، جاپان، ترکی، کافی سارے ملکوں سے بہت اچھا ہے. سری لنکا، انڈیا سے مجھے بہت اچھا رسپانس آیا ماشاءاللہ. تو یہ ہوا مجھے. اچھا، یوٹیوب پہ آپ کی دوسرا اتنی چینل ساری جو ہے، جی 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 بتائیں. ہاں پہلے کا بھی چلو مکمل کر دوں. واچ ٹائم پورا ہو چکا ہے اور سبسکرائبر تقریباً 1900 ہیں. تو مونیٹائز بھی ہو گیا ہے چینل. اس وقت تک $15 جو ہے وہ انکم بھی ہو چکی ہے ایک مہینے میں. تو لیکن میں نے اس چیز کے لیے نہیں بنایا تھا کہ مجھے کوئی اس سے انکم آئے گی، یا یہ پرپز نہیں تھا. پرپز تھا نالج شیئرنگ. چلو یہ ایک آ رہا ہے اب تو مجھے ٹھیک ہے، چلو یہ اگر کبھی گرو کر جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو مجھے پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک ایکسٹرا آٹو انکم اگر آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا آ جائے. تو دوسرا چینل جو ہے وہ ہے سوشل ورک اینڈ کاشی ولاگ. اس پر میں ڈیلی کبھی کوئی اچھی چیز مل جائے، کہیں کوئی سین اچھا مل جائے، کوئی علاقہ اچھا مل جائے، اس کا ویڈیو بنا دیتا ہوں، ولاگ بنا دیتا ہوں، وہ ڈال دیتا ہوں. اور اس میں سوشل ورک کا جو میں کام کرتا ہوں اداروں کے ساتھ مل کر، اداروں کے کوآپریشن سے، سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، قانون کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی جو سکسیس سٹوریز ہیں یا جو میں اچیو کرتا ہوں، جو میں کیس فائل کرتا ہوں یا اپلیکیشن دیتا ہوں، ان کے ویڈیوز بنا کے جو اچیومنٹ ملتی ہے وہ ڈالتا ہوں تاکہ عوامی شعور آئے اور لوگ اپنے رائٹ کے لیے بولیں اور اپنے مسائل حل کرا سکیں بغیر پیسے دیے ہوئے. اور یہ نہ سوچیں کہ کوئی MP کروائے گا، کوئی MNA کروائے گا، کوئی وزیر کروائے گا. تو مطلب عام مزدور بھی کوئی بھی اٹھ کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، اس لیے بناتا ہوں. اور پھر جو پاکستان سٹیزن پورٹل ہے اس پر جتنی کمپلینٹس کی ہیں
جتنی رائٹ ٹو انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کرتا ہوں جو بھی ہے وہ اس کے سارے ویڈیوز بنا کے اسکرین ریکارڈ کر کے وہ اپلوڈ کرتا ہوں. جو بھی جس قسم کا بھی سوشل ورک کرتا ہوں اس کو وہاں پوسٹ کر دیتا ہوں. اچھا، یہ اتنا سارا کام کرتے ہیں سوشل ورک میں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے، دعا ملتی ہے، یا دل مطمئن ہوتا ہے؟ اس حوالے سے سوشل ورک جو میں نے کیوں کیا، پہلے تو میں نے دیکھا تھا شروع جہاں سے ہوا تھا کہ ہمارے لو وولٹیج کا مسئلہ تھا، تو اس کو حل کرتے کرتے جب وہ 3 سال لگ گئے وہ حل ہو گیا، تو پھر مجھے لگا کہ ہاں ایک پالش والا بھی مسئلہ حل کروا سکتا ہے. کہ اس کے لیے مجھے پاور میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں یا کہیں کوئی بہت اچھی میری جاب ہو یا کوئی بڑا عہدہ ہو میرے پاس. یہ چیز ضروری نہیں ہے. مطلب یہ سیکھا میں نے، تو اس سے مجھے خود میں اپنے آپ سے بھی انسپائر ہو رہا تھا نا. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب پالش والا کروا سکتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم سسٹم کو استعمال کریں تو ہمیں وہ ڈلیور تو کرے گا. اسٹرگل ہے، ٹائم ہے بڑا، وہ لمبی کہانی ہے، وہ تو بہت لمبی کہانی ہے. 3 سال کی بڑی لمبی، بڑے پاپڑ بیلے ہیں تب جا کے ملی تھی سکسیس. لیکن یہ یقین ہو گیا کہ مطلب بغیر رشوت دیے، بغیر کچھ انویسٹ کیے، بغیر کسی عہدے کے تو آپ کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہیں. میں ایک بار بھی کہیں نہیں گیا، یہاں بیٹھ رہا کمپیوٹر پہ لکھتا رہا، ڈالتا رہا کمپلینٹس وفاقی محتسب کو، کرتا رہا. پھر جب کافی ساری چیزیں اس سسٹم کو استعمال کر کے کرتا رہا، نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں کرتا رہا یہ چیزیں. عمران خان نے پورٹل انٹروڈیوس کروا دیا تو یہ میرے لیے اور آسان ہو گیا. پھر کیونکہ میں حساس تھا، جہاں میں نے دیکھا کہیں کوڑا پڑا ہے، کہیں سیوریج بلاک ہے، کہیں روڈ ٹوٹا ہے، تو اس پہ میں جو ہے وہ میں نے لکھنا شروع کر دیا ان مسائل کو حل کروانے کے لیے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ میرا کانفیڈینس لیول بھی اپ ہو جاتا تھا. انر کو بھی جو میری سول ہے وہ سیٹسفیکشن فیل کرتی تھی، اور میں جمہوریت کو جو ہے انجوائے کر رہا ہوتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ اچھا یار یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور تیری بڑی پاور ہے یار. تو مطلب جتنی پی ایم کے پاس پاور ہے اتنی پاور تو تیرے پاس بھی ہے. زبردست. جتنی پاور سی ایم کے پاس ہے اس سے زیادہ پاور تو آپ کے پاس بھی ہے. آپ تو سی ایم کو بھی پوچھ سکتے ہیں. تو میں بالکل. ریئل ڈیموکریسی کو انجوائے کرنا میں نے شروع کر دیا. زبردست. مجھے یہ ہوا کہ یار میں ٹیکس دیتا ہوں، چلو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر میں سی ایم کو پوچھ سکتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ یار ایک کاشف پالش والا تو سی ایم کو بھی پوچھ سکتا ہے، وہ تمہیں جواب بھی دے رہا ہے. اچھی بات ہے یار. اس کا مطلب ہے تو زبردست. سی ایم سے زیادہ بڑا ہے. سی گڈ. ایم سے، پی ایم سے، آئی جی ہیں جو پولیس کے، تو جو بڑے بڑے بیوروکریٹ تھے، آئی جی تک سے میں نے جواب طلب کیا تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا اچھا آئی جی بھی تمہیں جواب دے رہا ہے یار، ویری گڈ. تو مطلب تم آئی جی سے بھی زیادہ پاور ہے تمہارے پاس. تو یہ چیز جو ہے رسپانسبل سٹیزن. اور پھر ایک تھا کہ چلو یار اس طرح سسٹم پہ پریشر ڈالتے ہیں تاکہ سسٹم صحیح کام کرنا شروع کر دے. دیکھتا تھا کہ یار اگر یہ بار بار بیوروکریسی پر پریشر بلڈ ہوگا تو ان پر کوئی تو میسج جا رہا ہوگا نا کہ اب عوام جو ہے وہ بولتی ہے. کہیں جی جی. اسکول میں کام نہیں ہو رہا، کہیں پڑھا نہیں رہے، کہیں کوئی گورنمنٹ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، صاف پانی نہیں ہے. جتنا تھا میں نے پاکستان کے کور ایشو ہائی لائٹ کیے ہیں، تقریباً 600 ایشو تک میں ہائی لائٹ کر چکا ہوں. گڈ گڈ، بہترین. اچھا آخر اب میں جو چاہوں گا، ریسنٹ جی 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 بتائیں. میں چاہوں گا آخر میں آپ ریسنٹ کون جو سا ایسا 1 منٹ کا میسج دیں پبلک کو جس سے موٹیویشنل میسج ہو، کیونکہ ہمارا 30 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے. تو آپ 1 منٹ کا کون سا اچھا ایسا میسج دیں گے جس سے آپ کی طرح لوگ بن جائیں؟ میسج میرا یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے بالکل. آپ کا اپنے آپ پر جو ہے آپ یقین رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پاور دی ہے. صرف اپنی پاورز کو، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ایکسپلور کریں گے تو مطلب آپ کو پھر احساس کمتری نہیں ہوگا، آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. آپ کو جو ہے سول کو بھی سیٹسفیکشن ملے گی. یا جہاں بھی کچھ غلط دیکھے تو اس کے خلاف بولیں ضرور، جتنا کر سکتے ہیں آپ بالکل. اس کے لیے اقدامات ضرور کریں. لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے پھر پاکستان بہتر ہو جائے گا. تو محنت کریں، اپنا کام ایمانداری سے کریں تو سکسیس جو ہے آپ کو ملے گی. لیکن ہمت نہیں ہارنی. اور سکسیس کوئی 1-2 دن میں نہیں ملتی ہوتی. سکسیس کے لیے بڑی لمبی سٹوریز ہوتی ہیں.
बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये ऐसे नहीं होता। छोटा सा मोटा सा किया, 2 घंटे काम किया, 4 किया और सक्सेसफुल हो गए, पैसा भी आ गया, मसले भी हल हो गए। ऐसे मसले भी नहीं हल होते, ऐसे पैसा भी नहीं आता, ये बड़े बड़े बिल्कुल अरसे लग जाते हैं। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जो सही तरह से काम कर रहे होते हैं, उनको अरसा लग जाता है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो मिलियनर बन जाए और उसे 5 साल में मिलियनर बन जाए, 2 साल में। ये पूरी बिल्कुल। लाइफ आपकी ले जाती है ये चीज। तो बस जी ये बहुत मैसेज है कि ये मैसेज है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ शहजाद खान साहब, आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी। और यकीनन आपकी थोड़ी कहानी ऐसी दुख भरी भी थी, लेकिन हिम्मत भरी है कि आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद में और अपने मिशन में या अपने पैशन में या अपने कारोबार में आप माशाल्लाह कामयाब जा रहे हैं। और हम दुआ गो हैं अल्लाह की जानिब से कि आपको मजीद तरक्की दे और हिम्मत दे और अपना बिजनेस ज़्यादा आपका चल सके। तो मैं चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर मैं आपके अंतर मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।